बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम सामीन ज़ी वक़ार अहल सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़, प्यार, मोहब्बत, अक़ीदत, नज़रियत रखने वाले हुजूर बाशूर नौजवान भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, बिला तमहीद गुजारिश ये है कि चंद माह कबल रईसुल मुनाज़िरीन मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला आबिद वड़ैच साहब ज़िला नारोवाल में एक जलसा के मौका पर अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए खुतबा सिद्दीक़ का हवाला देकर फरमाया कि इस खुतबा के तहत हज़रात मुहद्दिसीन किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को लिखा है और उन बुज़ुर्गों में से हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह सरफहरिस्त हैं। तो इस पर एतराज़ करते हुए इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के एक आलिम ने एतराज़ करते हुए कहा कि मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला आबिद वड़ैच साहब खुतबा सिद्दीक़ के तहत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को साबित करके गए हैं, उन्होंने धोखा दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक खुतबा सिद्दीक़ से साबित नहीं है और ना ही किसी मुहद्दिस ने और ना ही किसी आलिम ने इस खुतबत के तहत आप सल्लम की हयात फिल कब्र को लिखा है। मेरे सामने बुखारी शरीफ मौजूद है। ये बुखारी शरीफ है, सही बुखारी आप देख सकते हैं। ये बुखारी शरीफ मेरे सामने मौजूद है। जल्द एक है, सफ़ा नंबर 517 पर खुतबा सिद्दीक़ मैं आपको पढ़ को सुनाता हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि मौलाना अब्दुल्ला आबिद वड़ैच साहब जो इस खुतबा के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक बयान करके गए हैं और बुज़ुर्गों का हवाला दे के गए हैं, वो सही बयान कर गए हैं या गलत। मौलाना मौसूफ साहब जो इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के आलिम हैं, वो जो प्रोपगंडा कर रहे हैं, उनका प्रोपगंडा सही है या गलत, आपको ये गुफ्तगू सुनने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा कर लेंगे। बुखारी शरीफ के जिल्द एक सफ़ा नंबर 517 पर खुतबा सिद्दीक़ मौजूद है। इसको रिवायत करने वाली अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतिकाल हुआ तो जनाब सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर फरमाया, वल्लाहि मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल फौत नहीं हुए। कालत व काल उमर वल्लाहि मा काना यक़उ फ़ी नफ़्सी इल्ला ज़ाका वला यबअसन्नहुल्लाहु फला युकत्तियन्ना ऐदिया रिजालिन व अर्जुलहुम। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक मौत जो आप पर आनी थी वो आ चुकी है, इसके बाद अल्लाह ताला दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा फरमाएंगे। वला यबअसन्नहुल्लाहु, अल्लाह ताला दोबारा आपको दुनिया में ज़िंदा फरमाएंगे। इस लफ्ज़ की तशरीह मैं अपनी तरफ से नहीं, मुहद्दिस से पूछते हैं जिन्होंने हदीस लिखी है, उनसे पूछते हैं कि वला यबअसन्नहुल्लाहु का मतलब क्या है, कि इससे कौन सी हयात है, कौन सी ज़िंदगी इससे मुराद है। बुखारी शरीफ के हाशिया में इसकी तशरीह ये है, लयबअसन्नहु ऐ फ़िद दुनिया, यानी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि आप सल्लम पर मौत आ चुकी है और उसके बाद अल्लाह ताला दुनिया में आपको दोबारा ज़िंदा फरमाएंगे। यहाँ पे आप बात तवज्जो से सुने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली बात क्या? पहली बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लम फौत नहीं हुए, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है फौत हो चुके हैं, इसके बाद अल्लाह ताला आप सल्लम को दोबारा ज़िंदा फरमाएंगे दुनिया में और वो ज़िंदा होकर फ़ला युकत्तियन्ना ऐदिया रिजालिन व अर्जुलहुम, उन लोगों के पाँव और हाथ काट डालेंगे। किन लोगों के?
اس کی وضاحت بھی محدث پوچھتے ہیں۔ بخاری شریف کے اشتی حاشیہ میں محدث لکھتے ہیں کہ فَلَا يُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ أَيُّ الْقَائِلِينَ بِمَوْتِهِ، یعنی کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اقرار کر رہے ہیں، موت کے قائل ہیں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اقرار کر رہے ہیں، آپ کی موت کے قائل ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ فجاء ابو بکر، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے۔ فکاشف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے، چہرہ مبارک سے کپڑا مبارک اٹھایا۔ فقبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا۔ فقال بی ابی انت و امی طبت حیا و میتا، پھر فرمایا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کی دنیا والی بھی زندگی اچھی تھی اور موت بھی اچھی ہے۔ والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اب یہ دوسرا جملہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس کے متعلق استاد محترم مولانا محمد عبداللہ عابد وڑائچ سے بیان فرما کے گئے ہیں کہ اس جملہ کے تحت محدثین کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک لکھی ہے، اور حضرت موصوف اشاعت و توحید و سنہ کے جو عالم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جملہ کے تحت کسی بھی محدث نے آپ کی حیات نہیں لکھی۔ میں آپ کو اس کی بھی وضاحت بتاتا چلوں تاکہ آپ کا بھی ذہن میں یہ بات آ جائے کہ کون عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، کس کی بات سچی ہے اور کس کی بات جھوٹی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میں صدیق کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی دو موتیں نہیں دے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتوں کا ذائقہ نہیں چکھائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہے، اور اس سے دو موتیں کون سی مراد ہیں میں اپنی طرف سے وضاحت نہیں کرنا چاہتا، نہ میں اپنی طرف سے وضاحت کرتا ہوں، اس حدیث کو لکھنے والے محدث ہیں، محدث سے پوچھتے ہیں اس کی وضاحت کیا ہے۔ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، دو موتوں سے کون سی دو موتیں مراد ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، صفحہ نمبر 517 ہے، اور اس کی حاشیہ میں اسی کے تحت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان المراد نفی الموت اللازم من الذی اثبتہ عمر بقولہ ولا یبعثنہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ دوسری موت سے وہ موت مراد ہے، پہلی موت تو سب متفق ہیں، دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے، دوسری موت کے متعلق جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھیں گے پھر موت آئے گی، علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری موت سے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفی کر رہے ہیں کہ دوسری موت آپ کو نہیں آئے گی، وہ اسی موت کی نفی کر رہے ہیں، اسی زندگی کی نفی کر رہے ہیں جس کو لازم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں کہ وَلَا يَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں دوبارہ اٹھائیں گے پھر موت آئے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہہ کر لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دنیا والی دوبارہ زندگی ہے اس کی بھی تردید کر دی، اور دنیا والی جو دوبارہ موت کا وہ اقرار کر رہے ہیں تو اس کی بھی نفی کر دی۔ دنیا پر دوبارہ بھی آپ کو زندگی نہیں ملے گی، دنیا پر دوبارہ بھی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ آگے کیا لکھتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِمَا يَقَعُ فِي الْبَرْزَخِ، وہ لکھتے ہیں وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ، اس سے یہ لازم نہیں آتا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تردید کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں کہ آپ کو دنیا میں دوبارہ موت نہیں آئے گی، دنیا پر آپ کو دوبارہ زندگی بھی نہیں ملے گی، دنیا میں دوبارہ زندگی کو جو نفی انہوں نے کی ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات میں جو زندگی ملنے والی ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِمَا يَقَعُ فِي الْبَرْزَخِ، جو قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مبارک ملے گی اس کی نفی نہیں ہو رہی، اس کی نفی اس سے لازم نہیں آتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ مبارک میں دوبارہ زندگی ملے گی۔
والأحسن أن يقال أن حياته صلی اللہ علیہ وسلم لا يتعقبها موت بل يستمر حيا. یہ بات لکھتے ہیں بہتر بات یہی ہے اور بہتر قول یہ ہے، یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ میں زندہ موجود ہیں، اس زندگی کے بعد موت نہیں ہے، بل یستمر حیا، جو زندگی مل چکی ہے وہ ابدی زندگی ہے اور دائمی زندگی ہے، اس کے پر موت نہیں ہے. والانبیاء وحیاء فی قبورہم، پھر انہوں نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پیغمبر انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. یہ تھا خطبہ صدیق، اور یہ تھی محدث علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت تشریحی. اور علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ لا یذیقک اللہ الموتین ابدا کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کو لکھ رہے ہیں. مولانا صاحب کو یہ بخاری شریف پڑھ کر سنائیں اور اس سے خطبہ صدیق بھی اس سے پڑھوائیں، اور نیچے جو حاشیہ میں علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو وضاحت لکھی ہے وہ وضاحت بھی، وہ تشریح بھی اس سے پڑھوائیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا موصوف سے جھوٹ بول رہے ہیں یا مولانا عبداللہ عابد وڑے سے جھوٹ بول کے گئے ہیں. مولانا عبداللہ عابد وڑے سے کی بات ٹھیک تھی یا یہ جو موصوف بات کر رہے ہیں ان کی بات ٹھیک ہے، آپ خود اندازہ ہو جائے گا. اب میں نے آپ کو یہ پڑھ کر سنایا، خطبہ صدیق بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. اس کے تحت جو سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے، اس کے تحت علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کا اقرار کیا ہے وہ بھی پڑھ کے سنا دیا آپ کو. باقی یہ بات کہ حضرت موصوف نے کہا ہے کہ مولانا محمد عبداللہ عابد وڑائی صاحب نے اس کے تحت جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے، اور اسی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے اس خطبہ کے تحت وسلم کی حیات فی القبر لکھی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. پھر کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں جھوٹ بولا ہے، پھر کہتے ہیں اگر ان محدثین نے لکھ بھی لی ہے، ہر محدث کا اپنا ایک طرز استدلال ہوتا ہے، اس سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ٹھیک لکھ رہے ہیں، ان کی بات پر، ان کی تشریح پر ہم عقیدہ بنا لیں. وہ حضرت کی گفتگو ہے، وہ حضرت کے بیان میں آپ کو مل جائے تو وہ سن لینا. تو بات گزارش یہ ہے کہ میں حضرت موصوف سے یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت صاحب آپ اس بارے میں دو باتیں کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بزرگوں نے نہیں لکھی، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اس خطبہ کے تحت نہیں لکھی. پہلی بات تو آپ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے لکھ بھی لی ہے، ہر محدث کا اپنا ایک طرز استدلال ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عوام بھی آپ سے پوچھے گی کہ آپ کی پہلی بات سچی ہے یا دوسری بات سچی ہے، آپ کی پہلی بات جھوٹی ہے یا دوسری بات جھوٹی ہے. میں کس بات کو، کون سی بات کو مانوں، پہلی بات کو مانوں یا دوسری بات کو مانوں؟ لہذا میرا دعویٰ یہ ہے اور میری وضاحت یہ ہے، میری وضاحت نہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ کہتا ہوں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبہ کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کو لکھا ہے. آپ اس کو مان لیں. اگر ان بزرگوں کو مانتے ہیں، بخاری شریف کو مانتے ہیں، پھر بخاری کی بات بھی مانیں. اگر آپ سہارنپوری کو مانتے ہیں، ان کی وضاحت کو بھی مانیں. اگر آپ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں تو ان کی بات کو بھی مانیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مانتے ہیں تو ان کی بات بھی مانیں. اگر ان کی بات نہیں مانتے تو پھر آپ صاف سے کہہ دیں کہ ہم ان بزرگوں کو نہیں مانتے. تو بہر کیف بات طوالت کی شکار ہو جائے گی. میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. سامعین آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف پڑھ کر سنائی اور اس کے تحت جو محدثین کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات لکھی ہے وہ بھی آپ کو میں نے پڑھ کے سنا دی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچ کہنے کی اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.